एक ज़ियारत की शायद आपने, जैसे कि ईरान, बाकी तो सवाल कर दिया आपने। जी हाँ, इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह जो है कारसाज है। मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। जी सर, बोलिए। तो आप इतना डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन कोई बचता नहीं है ना, ये कोई ना जवाब है, हर चीज क्लियर कर दिया आपने, बिल्कुल खोल के रखा। और शिया मजहब में जो एक नई यूथ है ना, जो पढ़ी लिखी यूथ है, उसकी ना एक निशानी यही है कि वो अल्लाह याद, बिल्कुल ओपन आपने चीजें करके रख दी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा जो नॉर्मली पब्लिक में है, आपके टॉपिक से रिलेटेड। जी सर। ये आगा जवाहर नकवी साहब में रहा था बदल उसका 2012, ये सवाल उस जमाने भी उनसे हुआ था। वो खैर के साथ जाहिर है थोड़ा सा टाइम लूंगा, ये है कि उसमें आप फिर मुझे बता दें। ये तो इसमें तो कोई बहस है ही नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की डिफेंसिव जंग घेर के मारा गया, जैसा आपने बताया। कोई ऐसा नहीं था कि वो स्पेशल उन्होंने कोई इनकलाब बर्पा किया, जैसे ईरान वगैरह सारे सामने चीजें। इसमें एक पॉइंट है, आप थोड़ा सा इसमें मुझे बताएंगे। देखें, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा इस क्वेश्चन पे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वैलिड है और बड़ा पब्लिक में डिस्कस हो। अब रसूल अल्लाह के बाद मौला अली ने जाहिर है ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया इनकलाब और इस तरह से, उनका हक जाहिर है दूसरा। सलमान वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा या अली, आप फरमाया कि मैं अगर मेरे साथ 40 अफराद होते, बिल्कुल रसूल अल्लाह की हदीस थी, अगर 40 अफराद होते तो मैं जो है अपना हक देता और वो सारे मामला वक्त का जो भी है खलीफा उसके खिलाफ में। सही। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है ये। अब जाहिर है अव्वलुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद, इन सब की शरीयत एक मामला है सब कुछ। दूसरा पॉइंट, इमाम सादिक लोग आए अपना रसूलुल्लाह, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अपना रसूलुल्लाह आप इनकलाब लेके आए, जरूर करें, आपके नाना की शरीफ सारी जो है इमाम ने सामने बकरियां कुछ गुजर रही थी, इमाम ने फरमाया अगर इन बकरियों के बराबर भी मेरे असाब होते तो खरूज करते। तो उसमें जब तादाद की नहीं, वो 18 भी नहीं थी। प्लस इसी तरह इमाम रजा के ज़ाहिर ईरान में थे, वो कुछ शख्स आए, उन्होंने भी यही सवाल रखा, आप वक्त के जो खलीफा है आप खरूज करें। तो इमाम ने पूरा खुतबा दिया। इमाम ने कहा कि तुम इमाम हुसैन की एग्जाम्पल्स दे रहे हो, क्या तुमने हबीब मज़ाहिर का नहीं सुना, क्या तुमने हुर का नहीं सुना, कहाँ है वो बलबला, कहाँ है वो? यानी इनडायरेक्टली जो वक्त का इमाम है, जब जब सहाबी आके इंक्वायर करता है, आप खड़े हों, रूज करें, इनकलाब लें, क्योंकि ये आज का कोई मसला नहीं है इनकलाब और ये मामला। इमाम का एक ही जवाब होता है, वो ये होता इमाम फरमाते असहाब, यानी इनडायरेक्टली इमाम ये कह रहे हैं अगर असहाब होते तो मैं जरूर इनकलाब बर्पा करता, खरूज करता। कंपैरेटिवली करबला में जब हम देखते हैं तो 40 से ज्यादा असहाब इमाम हुसैन के थे, इसलिए वो निकले। मुझे थोड़ा आप ये एक्सप्लेन करें। वैसे तो फैक्ट है इमाम की डिफेंसिव थी, घेर के मारा, आपने बताया बुग़्ज़ अली था, सारे मामला थे, बदर से बात बढ़ती बढ़ती करबला तक आ गई, बनी उमैया मामला थे। लेकिन एक क्वालिटी इमाम हुसैन के पास ऐसी थी कि किसी इमाम के पास नहीं थी, वो ये थी सहाबी। मौला हुसैन के पास 40 से ज्यादा लोग थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉइंट वैलिड नहीं है? वक्त के इमाम के पास 40+ बंदा अगर है, तलवार उठा फरूज कर सकते, और हुआ है। इस पर थोड़ा सा आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। तो अर्ज यह है कि अगर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो थ्रेट के मुकाबले में होता है ना, कि अगर सामने वाले कितने हैं, अगर उनके मुकाबले में ऐसी इतने उनके पास अंसार हों कि उनका वो मुकाबला कर सके, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि अक्सरियत इमाम अलैहिस्सलाम के पास हो। यह नज़रिया बड़ा मशहूर हो गया कि भाई इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ उस वक्त हुकूमत कर सकते हैं कि अक्सरियत उनके साथ। ये अक्सरियत की बात नहीं है, लेकिन इतने उनके पास अंसार हों कि वो अपनी दिफा कर सकें और दुश्मन को शिकस्त दे सकें, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बिल्कुल जायज़ है, बल्कि वाजिब तक हो सकता है कि वो अल्लाह की हुकूमत जारी करें, क्योंकि एक जालिम हुकूमत कर रहा है, एक जाबिर हुकूमत कर रहा है, एक जायर हुकूमत कर रहा है और अल्लाह की शरीयत को पामाल कर रहा है। अगर हुकूमत इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ में हो तो लाजमी बात, शरीयत जो है जिस तरह अल्लाह ने चाहा है उसकी तालीम होगी, उसकी लोगों की तरबियत होगी, और शरीयत की का नशर होगा, और शरीयत का निफाज होगा, और जुल्म का खात्मा होगा, और इस्लाम की इज्जत होगी, और लोग दुनिया वाले देखेंगे कि इस्लाम की हुकूमत कितनी राफत की हुकूमत है, रहमत की हुकूमत है, और कितना अदल और इंसाफ की हुकूमत है, और कितना उखुवत की हुकूमत है। तो लाजमी बात है इमाम अलैहिस्सलाम के हक़ में ये है, उनके दायरे इख्तियार में, बल्कि उनके फ़राइज़ में ये फरीज़ा यही है कि अगर उनके पास अंसार हों तो वो क़याम करें, खुरूज करें, क़याम करें, खुरूज करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो उनके लिए ये अदद जो है ज़ाहिरी तौर पर फराहम हो गई। ज़ाहिरी तौर पर कूफे वालों ने हज़ारों की तादाद में वादे किए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बखूबी पता था, समझ में सुन रहे ना, बखूबी पता था कि ये जो है ये अक्सर वादे झूठ हैं, अक्सर वादे झूठ हैं। लेकिन ये तो वक्त साबित करेगा ना
تاریخ کے لیے کہ ان کے وعدے جھوٹ تھے. اگر وہ اس وقت مکہ سے نہ نکلتے اور مکہ ہی میں شہید ہو جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ بھئی آپ کے لیے شرائط میسر تھے. مسلم ابن عقیل آپ کا ایلچی بھی آیا تھا, آپ کا کزن تھا, آپ کا بھائی تھا, اس نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ آ جائیں. آپ نے خود نہیں مانا, آپ کہتے ہیں لوگ جھوٹے ہیں. بھائی مسلم نے تو قریب سے دیکھا تھا کہ سچے. تو لوگ یہی ملامت کرتے کہ آپ آئے نہیں اور پھر آپ مکے میں شہید ہو گئے اور مکے کی حرمت بھی پامال ہو گئی. عرض یہ ہے کہ 40 کے جو عدد ہے نا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 40 کے عدد ہو, 40 کے عدد ہو. لیکن اگر اتنا ہو امام علیہ السلام کے پاس کہ وہ دشمن کو شکست دے سکے تو ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ قیام کریں. امام کیونکہ یہ حکومت کرنا امام کا حق ہے اور جہاد صرف امام معصوم علیہ السلام کے صحبت میں, ان کے کمان میں ہو سکتی ہے. تو اگر یہ شرائط امام علیہ السلام کے لیے میسر ہو تو ہاں بالکل بات. ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب کا حق نہیں رکھتے. انقلاب کا بالکل حق رکھتے ہیں. حق کیا رکھتے ہیں, ان کا فریضہ بن جاتا ہے. لیکن ائمہ علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ شرائط ان کے لیے کبھی میسر نہیں ہوں گے. امام عصر علیہ السلام کے آنے تک کبھی میسر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور کبھی میسر ہوئی بھی نہیں, کبھی نہیں ہوئی یہ انقلاب کرنے کا, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اپنے شیعوں کو منع فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد کرنا حرام ہے جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے, اور تم قیام نہیں کر سکتے امام عصر علیہ السلام کے آنے. سر ہم یہاں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ امام جو ہے پھر انقلابی تھا, وہ نکلے تھے تو خروج ہی تھا امام حسین کا, کیونکہ یہ تو پھر ثابت تو ہے نا. دیکھیں بالکل میں نے عرض کیا نا کہ یہ ان کا انقلاب جو تھا نا اس طرح تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک کہ وہ انہوں نے خود کوشش نہیں کیا اپنی طرف سے, کہ وہ ان کے اپنا ارادہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کوفے کے لوگوں کو ورغلائیں کہ آؤ تم میری سائڈ پہ آ جاؤ. لوگوں نے جب ان پہ اتمام حجت کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو اس تھوڑے سے عرصے میں امام علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ کے وعدے دے رہے ہیں, کہ وعدے سچے نہیں ہیں. لیکن امام علیہ السلام کے پاس لے جانے کے لیے بھی کہیں جگہ نہیں تھا, دنیا میں کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں تھا, سرپناہ نہیں تھا ان کے پاس. جہاں بھی جاتے شہید ہو جاتے, ٹھیک ہے. ظاہر میں کچھ لوگ نصرت کے وعدے دے رہے ہیں اور وہ بھی سچے نہیں, ان پہ کوئی اعتبار نہیں. تو اس زمانے میں امام علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے طلب نصرت بھی فرمایا اور آگے وہ راستے میں شہید ہو گئے. پھر انہوں نے دیکھیں, انہوں نے صلح کرنے کی کوشش بھی بہت کی نا امام حسین علیہ السلام نے, روز عاشورہ سے پہلے بہت صلح کرنے کی کہ مجھے نہ مارو, میرے بیٹوں کو نہ مارو, ہمیں یہاں سے جانے دو. ان لوگوں نے نہیں مانا نا, سامنے والوں نے, وہ چاہتے تھے کہ یہ ذلت قبول کریں. تو میں اس میں یہ کنسیڈر کر لوں کہ یہ انقلاب سے وقت کے امام 40 لوگ پورے تھے, وہ انقلابی تھا, جیسے ایران کے انقلاب کے ظاہرہ صاحب پورے تھے. اہل بیت علیہ السلام نے دیکھیں یہ انقلاب کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا ہے, وہ آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی طرف سے. انقلاب ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود بھائی وہ اس بات کا علم اٹھاتے ہیں کہ آئیے جہاد شروع کرتے ہیں یزید کے خلاف, ٹھیک ہے نا. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلح کرنے کی کوشش نہ کرتے, ٹھیک ہے نا. اور اس صورت میں جو انقلابی تحریکیں دنیا میں ہوتے ہیں, یہ ڈفرنس ہے. اگر وہ خود کرتے ہیں تو کچھ اور ہے, لوگ آ کے کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے کہا, امام نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام جب مکے گئے ہیں تو عراق والوں نے خود اپنی طرف سے خطوط لکھے. امام حسین علیہ السلام نے ان کو نہیں بولا تھا کہ بھائی میں آ جاؤ میری نصرت کرو, میں حکومت بنانا چاہتا ہوں. وہ لوگ خود پیچھے پڑ گئے, ٹھیک ہے نا, اور حجت تمام کر دی امام حسین علیہ السلام پر. جیسے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کے قتل کے بعد لوگ آ گئے ان کے دروازے پر. علل الشرائع میں حدیث ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اتنے زیادہ آ گئے, رش کرنے لگے, مجھے کہہ رہے تھے کہ بیعت قبول کر لو, بیعت قبول کر لو, کہ لوگوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رش میں پامال کر دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا رش عظیم ہو گیا لوگوں, وہی جنہوں نے عثمان کو قتل کیا نا, عثمان کے قتل سے فارغ ہو کے ایک کارنامے انجام دے کے اب نیا خلیفہ بنانے کے فکر میں آپ بیعت قبول کریں, اور کہتے ہیں کہ میری رضا کی دونوں طرف پڑ گئے, اتنا رش ہو گیا, آپ بیر بن گیا وہاں پہ کہ قبول کرو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام اگر وہاں پہ دیکھیں جب سب لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ناصر ہیں, آپ قبول کر لیں, ظاہر میں حجت ان پہ تمام ہو جاتا ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس وقت بڑے غیر طالب تھے, غیر راغب تھے, کہتے تھے جاؤ کسی اور سے بیعت کرو, میں نہیں چاہتا بھائی, جاؤ کسی اور سے بیعت کرو. تو وہ لوگ اصرار کر رہے تھے نا, اصرار کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہی ہوا جو عثمان کے قتل کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے نا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا یہی لوگ جو آج آئیں کہ ہماری بیعت قبول کرو, کل یہی لوگ میری بیعت توڑ دیں گے اور میرے خلاف تلوار نکالیں گے. اچھا سر, اس میں ایک آپ نے بالکل کنونسنگ آنسر دیا ہے, بالکل کنونسنگ ہے. اچھا مجھے اب کہ میں مینٹلی طور پہ اپنی پرسنالٹی وائز میں تو آپ کو فالو کرتا ہوں, لیکن اگر میں کچھ کوشچنس آپ کے آگے رکھ رہا ہوں وہ بیسکلی پبلک کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا سرکل ایسا ہوتا ہے, ظاہر ہے ڈیبیٹ کرنا, ظاہر ہے سارا اوور آل. اچھا دوسری بات تھوڑا سا یہ کلیئر کریں, سلیم بن کیف میں اف آئی ایم ناٹ رانگ اس میں یہ مینشن ہے کہ امام علیہ السلام نے, جو امام کے صحابی تھے سلمان فارسی اور ابو ذر, امام نے اب چونکہ ثقیفہ نے پریشر تھا ثقیفہ کا کافی بیعت کرو ورنہ مار, امام نے کہا
کیونکہ جان کا پرابلم ہے مارے نہ دو کر لو. وہ پریشر میں آ کے امام کے جو صاحب تھے امام علی کے کہنے پہ. اب میں وہی بات کروں, میرا کچھ نہیں پبلک ظاہر ہے کیونکہ کچھ چیلنجز ہمیں بھی آتے ہیں. یہ بتائیں مجھے, ایک وقت کا امام جو کہ امام اول ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جان بچاؤ کر لو, ٹھیک ہے, خود مولا علی نے نہیں کیا کیونکہ اللہ کا ہاتھ ہے. کربلا میں یہ سنیریو اب ظاہر حبیب مولا حسین کے جتنے اصحاب تھے, ایک طرف امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا یہ چیز وہاں امپلائی کیوں نہیں ہوتی, صاحب حسین ہے ان پہ, تو وہاں پہ بیعت کا آفر نہیں ہوا نا کربلا میں. کربلا میں دیکھیں وہ یہ نہیں کہ مطالبہ نہیں تھا کہ اب بیعت کریں ہم آپ کو جانے دیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تسلیم ہو جائیں, سرنڈر ہو جائیں, ہمارے قیدی بنیں. جو عبید اللہ ابن مرجانہ جو ایک بہت ہی سخت شدید دشمن ہے اہل بیت علیہ السلام کا, امیر المؤمنین علیہ السلام کا, بغض رکھتا ہے, وہ آپ کے متعلق جو فیصلہ سنا دیں آپ ابھی سے قبول کر لیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ آفر نہیں تھا کربلا میں کہ اگر آپ بیعت کریں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. دیکھیں اصول کافی میں بلکہ روضہ کافی میں صحیح حدیث ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ تم میری بیعت کرو. اس نے کہا میں بیعت نہیں کرتا, اور کہا کہ اگر بیعت نہیں کروں گے تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے, تو نے مجھ سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا, تو کہا بیعت نہیں کرو گے, قتل کیا اس کو. پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ بیعت کرو, بیعت نہیں کرو گے میں تجھے قتل کر دوں گا. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اگر بات اس طرح ہے کہ اگر بیعت نہیں کرتا تو مجھے قتل کرتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی, میں مکرہن بیعت کرتا ہوں, زبردستی کی بیعت مجھ سے لے لو. دیکھیں یہ اگر کوئی زبردستی کا بیعت آپ سے لیتا ہے, یہ اس کی کوئی حیثیت شرعی حیثیت تو ہے نہیں. ابھی میں آپ کو مجبور کروں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم کہہ دو کہ میں پاکستانی نہیں ہوں, تم کہہ دو پاکستان مرد آباد, نہیں تو کہو گے تو میں تجھے قتل کر دوں گا, تو آپ جان بچانے کے لیے کہہ دو گے نا. اگر آپ ہندوستان چلے جاؤ نا, اگر کوئی ہندوؤں کا ایک گروپ, ایک گینگ آپ کو پکڑ لیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کہنے کہ میں پاکستانی نہیں. اگر وہ کو پتہ چل گیا آپ کو پاکستانی, وہ آپ کو ماریں گے, پیٹیں گے, ٹھیک ہے نا, بے عزت کریں گے, تو آپ یہی تو کہیں پاکستان کیا چیز ہے, پاکستان مرد آباد, میں تو دہلی کا آدمی. آپ تو یہی کہیں جان بچانے کے لیے. دیکھیں یہ تو اس سے آپ اس سے غیر محب وطن تھوڑی بنے. ابھی آپ پاکستانی ہیں تو آپ کی جو شہریت ختم ہوگی نہیں. وہ آپ نے, وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک جاہل آدمی کے ساتھ آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ پاکستان مرد آباد, وہ آپ کی خواہش نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کو مجبور کر لیتا ہے تو وہ اگر اس کے لیے آپ اس کی مجبوری کی اپنی جان بچانے کے لیے آپ اگر بیعت کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں وہاں پہ کربلا میں عرض یہی ہے کہ وہاں پہ یہ راستہ ان کے لیے نہیں تھا, چوائس نہیں تھا کہ آپ بیعت اگر کریں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ان کے لیے ذلت ہی ذلت, دیکھیں ذلت ہی ذلت, یعنی کہ آپ وہ فیصلہ مان لیں جو پتہ ہی نہیں وہ فیصلہ کیا. نہیں کہتے ہم آپ کو زندہ رہنے دیں گے, ہم آپ کو واپس گھر جانے دیں گے, نہیں. ہمارا جو گورنر ہے عراق کا, اس زمانے میں جو کوفے کا گورنر ہوتا تھا وہ ایران تک کنٹرول کرتا تھا. یہ پورا علاقہ خراسان افغانستان تک سب یہ عراق, ان کا کیپٹل کوفہ ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ جب ہم کہتے ہیں کوفے کا گورنر کا مطلب ہے یہ بہت بڑا خطہ جو آج کے ہمارے زمانے میں کئی ملک بنتے ہیں, یہ اس کی گورنمنٹ میں آ جاتا تھا. یعنی بہت ہی پاورفل شخص ہے, خود ایک بادشاہ کی طرح ہے. وہ آپ کے متعلق جو فیصلہ سنائے گا آپ اس کو مانیں. فیصلہ اس کا کیا ہے غیر معلوم. امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ مجھے, ان کے اپنے جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے بے عزت کرنا چاہتے ہیں, ہاں کہ یہ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ تم میرے سامنے دو ہی راستے رکھتے ہو, یا تلوار یا ذلت. فرمایا کہ میں ذلت قبول نہیں کرتا, تو شہادت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. ٹھیک ہے. شب عاشور کو امان نامہ تو آیا تھا, قیمت لے کے آیا تھا حضرت عباس کے لیے, رشتے دار ذکر العباس میں لکھا ہے. وہ امان کی آپشن رکھی تو تھی انہوں نے کہ اگر یہ بیعت کرنا ہے ان کو. امام حسین علیہ السلام کے لیے تو نہیں تھا نا, وہ ان کے ہاں وہ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے تھا. وہ حضرت عباس علیہ السلام ہو تو کہ امام حسین علیہ السلام کو آخر وقت میں کیسے چھوڑ سکتے, وہ تو نہیں کر سکتے تھے نا. وہ امام حسین علیہ السلام دیکھیں ان کے امان پہ بھی کوئی اعتبار نہیں تھا. انہوں نے پہلے مسلم ابن عقیل کو بھی امان دیا تھا نا. بنی امیہ کے امان پہ کیا اعتبار ہے؟ وہ تو دنیا کے ذلیل ترین لوگ تھے, وہ امان دے کے پر قتل کرتے ہیں نا. وہ تو بالکل ابھی پاکستان میں یہی ہے. اب سپاہی صحابہ اگر آپ کو انوائٹ کریں کہ بھئی ہم آپ کو عزت دیں گے, آپ آ جائیں ادھر, ٹھیک ہے, آپ جائیں گے ان کے پاس. جب میں گیا نا تو میں وہاں پہ وہ چیز ریپیٹ کروں گا. وہ آپ سے میں نے جوک سنا تھا, اگر آپ لائف سنا دیں دو فرمائش پہ. جب سپاہ صحابہ والوں نے
پکڑا تھا ایک سیاہ کو اور انہوں نے پوچھا. چلے ابھی نہیں جو کبھی محرم میں جوک نہیں سناتے. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ آپ کو سلام. بہت شکریہ. اچھا ایک چیز اور ہے, مجھے یہ بتائیں, ایک میں نے نوٹ کیا ہوئے تھے کوشچن. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو ایک فلسفہ ہے جی المناسک اجتماع کا, بکس ہیں, ذاکروں نے بھی بہت اس پہ لکھا, شاعری میر نے اس یہ وہ, یہ ایکچوئل میں اس کا کانسیپٹ تھا کیا؟ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, کمپلیٹ میں کوشچن کر لوں اپنا. حل مناسی سننا جو ہم نے ذاکرین علماء سے سنا, امام نے جب حل من کہا, آدم آ گئے, ابراہیم آ گئے, فرشتے آ گئے, جنات آ گئے, ذاکر جن آ گیا, یہاں تک علماء نے لکھا ایک شخص احد میں شہید ہوا تھا, جبرائیل پروں پہ بٹھا کے لے, رسول اللہ آ گئے, جناب حمزہ آ گئے. اب حل من امام پھر بھی مسلسل کہہ رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں یا تو یہ امام حسین کہہ رہے ہیں میری جان بچاؤ, یا امام حسین علیہ السلام اس سے مخاطب ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جبکہ جانتے ہیں کا فیصلہ واضح بات ہے. دیکھیں امام علیہ السلام کو ہر حالت میں حق کی طرف بلانا ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے لشکر میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اگر امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کرتا, اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ سیدھا جہنم. یعنی وہ اللہ کا دشمن ہے, رسول کا دشمن ہے. جو ہی وہ لائن کراس کر لیتا ہے وہ شخص, کہتا ہے میں یزید کو نہیں مانتا, عمر کے ساتھ تجھ پہ لعنت, میں تو جاتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی نصرت. وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ اس سے راضی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی, جنتی. تو امام حسین علیہ السلام کیونکہ رحمت اللہ الواسعہ, وہ اپنے دشمنوں پہ بھی رحم کرتے ہیں. اگر دشمنوں سے پانی مانگتے ہیں, دشمن ان کو اگر وہ کوئی پانی دے دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کو, شاید اسی پانی دینے سے اس کی نجات ہو. اگر کوئی شخص آتا ہے, دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کر لیتا ہے, اگر دیکھیں ظاہری طور پر یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ لشکر بنی امیہ کی لشکر امام حسین علیہ السلام کی بات سن لیتے کہ بھئی ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں, آدمی نے کیا قصور کیا بھائی, اس نے نہ کسی کا قتل کیا ہے, ہم کس جرم پہ اس کو مار رہے ہیں بھائی, کس جرم میں؟ آخر اس نے کسی کا قتل کیا ہے, اس نے کسی کا مال کھایا, اس نے کوئی جرم کیا, بے گناہ آدمی ہے. ہم سب آئے اس بے گناہ شریف آدمی کو جو ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, اس کو گہرا کیا, اس کو مارنے پہ تلے میں. اگر یہ لوگ مان لیتے نا تو عالم اسلام کا تاریخ ہی بدل جاتا, ٹھیک ہے نا. عالم اسلام کا عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا واجب ہے. اگر وہ واجب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ہے ان کو شہادت سے ڈر ہے یا یہ ان کو موت سے ڈر ہے, نہیں. یہ حق کی طرف بلانا ان اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے. پھر اگر کوئی شخص, دیکھیں اگر کوئی شخص یزید کے لشکر کو چھوڑتا ہے, دیکھیں اگر بہت سارے چھوڑتے ہیں نا, ایک بہت بڑی تعداد میں کئی ہزار لوگ ایک دفعہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم جو ہے لعنت دنیا پر, ہم مر بھی جائیں نا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیں گے, تو پھر وہ یزید کا لشکر وہیں سے بھاگ جاتا. بھائی بہت سارے لوگ اگر آ جاتے, جیسے کوفے والوں نے پہلے سے وعدہ دیا تھا نا, آ جاتے امام حسین علیہ السلام کی طرف, تو پھر یہ پورے عراق پہ امام حسین علیہ السلام کا قبضہ ہو جاتا, اور پھر شام کو بھی شکست ہو سکتا تھا کہ شام کو شکست ہو جائے, بالکل عالم اسلام کی مقدر بن جائے, پورا امام حسین علیہ السلام کی حکومت بن جائے, ٹھیک ہے. یہ اس کا تصور مشکل نہیں ہے اگر زیادہ لوگ مانتے ہیں. اگر زیادہ لوگ نہیں مانتے, کم لوگ مانتے ہیں, مثلا 10 لوگ 15-20 لوگ, اس سے 15-20 کا نجات تو ہو جاتا نا. یہ 15-20 جو ہے کیا بن جاتے ہیں؟ حر کی طرح اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. جہنم سے ان کو نکال کر جنت لے کے جانا, یہ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے واجب ہے کہ ان پہ اتمام حجت کر لیں, تاکہ کوئی جو ہے ہاں بالکل گمراہی کی وجہ سے جہنم نہ جائے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا سر ایک لاسٹ کوشچن ہے میرا. جی سر یہ بتائیں مجھے, 10 محرم کا جو دن تھا عاشورہ 24 گھنٹے کا تھا؟ کیونکہ یہ جو شہادتیں ہیں, مولا حسین کی جنگ ہے, قطر اور پھر واقعات کے 24 گھنٹے کا تو نہیں تھا جنگ. صبح فجر کے ٹائم جنگ اثر میں ختم ہو گئی. امام حسین کی جنگ میرے سے بہتر پتہ آپ دیکھیں, جیسے انہوں نے کی خطبے 18 دیے ایک دن میں, ہر لاش کے لیے جنگ کرنی پڑتی تھی. یہ تو اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے 24 گھنٹے کا دن تھا, یہ کیا آپ اس پہ کہیں گے؟ دیکھیں نہیں, وہ 24 گھنٹے کا تھوڑی تو نہیں تھا, لیکن وہاں پہ دیکھیں کتاب اسرار الشہادہ,
نہیں اتنا وہ ٹائم میں بچ جاتا ہے. ٹائم میں دیکھیں جب 10,000 کا نہیں کئی 20-30-40,000 کا لشکر 72 کو شہید کرنے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک پیٹ کی جنگ ہے ساری, اس میں امام کے ایک دن میں اتنے معجزے ہوئے, تو کتابیں ہیں ایک دن میں. نہیں مجھے نہیں لگتا, دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مثلا 8-9 گھنٹوں میں یہ واقعات نہیں ہو سکتے. بالکل ہو سکتے ہیں, 8-9 گھنٹوں میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ میں اتنا ٹائم تو نہیں لگتا. ایک خطبہ دیتے ہیں مثلا امام علیہ السلام 15 منٹ کے لیے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ایک شخص جاتا ہے جنگ کرنے جاتا ہے. جنگ جب وہ کرتا ہے, دیکھیں جنگ کرتا ہے ایک آدمی جو کتنے منٹ تک لڑ سکتا ہے, گھنٹے تو نہیں لڑ سکتا ایک آدمی. بالخصوص وہ جنگ جو ہے نا, وہ گن کی جنگ تھوڑی ہے, وہ تلوار کی جنگ ہے. تلوار مارتے ہیں, تھکاوٹ ہوتی ہے, تیر لگتا ہے اور انسان گر جاتا ہے, تو اتنا زیادہ تو اس میں ٹائم نہیں لگتا اگر آپ سمجھتے ہیں. اور پھر یہ جو روایات میں کہ امام حسین علیہ السلام نے کئی ہزار لوگوں کو قتل کیا, جہنم واصل کیا, تو وہ اس طرح ہوتا تھا. دیکھیں کہ عربی گھوڑا جو ہے نا, جو عربی جو اصلی گھوڑا ہوتا ہے, یہ بہت اسپیڈ سے دوڑتا ہے. یہ 40-50-60 کلومیٹر کی اسپیڈ سے دوڑتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ سامنے والا جو لشکر ہے اس کی صف ہوتی تھی, لشکروں کے صفوف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صف کے بعد صف, صف کے بعد صف. ایک جو ماہر جنگجو ہے, اگر وہ صف پہ حملہ کرتا ہے, وہ اس طرح نہیں حملہ کرتا تھا کھارے کو الگ الگ سے تلوار اس طرح مارے, ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح کرتا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, گھوڑا بہت تیزی سے دوڑتا ہے دشمن کی طرف, ٹھیک ہے نا, صف کے ساتھ, اور وہ صرف تلوار جو ہے تلوار نکالتا ہے گھوڑے سے, گھوڑے کے ساتھ تلوار نکالتا ہے, تلوار کو اس طرح باہر لیتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے, وہ خود سر اپنا جو ہے بالکل گھوڑے کے ساتھ پہ رکھتا ہے تاکہ اس کو تیر وغیرہ نہ لگے. تو تلوار کو اگر وہ زور سے پکڑے, اس کو وار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ گھوڑے کی اسپیڈ سے ایک ہی رن میں 100 آدمی 150 آدمی کو زخمی کر سکتا ہے, ان کا سر قلم بھی کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے کس طرح نا, کیونکہ ہاں وہ اسپیڈ سے جب گھوڑا حملہ کرتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. تو اگر آپ کے روایات میں دیکھتے ہیں نا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے حملہ کیا, فلان نے حملہ کیا, فلان صحابی نے حملہ کیا, اس نے 20 آدمی کو مار دیا, تو اس میں تعجب نہ کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی 20 کو مارے یا 30 کو مارے یا 50 کو مارے یا 100 کو مارے. یہ بالکل ممکن ہے, یہ بالکل ممکن ہے ان جنگوں میں, کیونکہ ان جنگوں کی ٹیکنیک جو ہے نا وہ بہت مختلف تھے ہمارے زمانے کی جنگوں سے. ایک آدمی جو خود مرنے سے بالکل نہیں ڈرتا, اور دشمن ڈرتا ہے, دشمن کہتا ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں, تو اس صورت میں ایڈوانٹیج کس کو ہے؟ وہ جو حملہ کر رہا ہے. اور وہ جب تک اس کو قتل نہیں کیا جاتا, اس کو مارا نہیں جاتا, وہ بہت سارے لوگوں کو مار سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہوتا تھا. جی ہاں. تو امام حسین علیہ السلام کے جو اس کے متعلق اگر ہے کہ وہ انہوں نے حملہ کیا, ایک حملے میں مثلا 500 کو مار دیا, 100 کو مار دیا, تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. یہ اس طرح ہوتا تھا ان زمانے میں. جی ہاں. اور اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا گھوڑے کی جو ایک دوڑ ہے نا, گھوڑا جب ایک دفعہ دوڑتا ہے, وہ لشکر کا جو صف ہے نا, اگر ایک صف فرض کریں, ایک صف میں 2000 آدمی کریں, پچھلے والے صف میں 2000 مزید کریں, اس صف کے طول میں اگر وہ دوڑتا ہے تو تقریباً وہ 2000 میٹر ہے فرض کریں, یا 2000 میٹر سے بھی کم کریں, کیونکہ لوگ ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو 2000 یا 1500 میٹر گھوڑے کے لیے جو فل اسپیڈ سے بھاگتا ہے نا, وہ شاید 1 منٹ 1.5 منٹ میں وہ ختم کر لیتا ہے. تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کہ ایک آدمی 1000 لوگوں پہ حملہ کرے 1 منٹ میں. اس طرح یہ چیز کوئی اس طرح سے نہیں سمجھا سکا, جیسا آپ نے نا وہ 1-2 منٹ میں بتا دیا کہ محمد والے محمد کی محبت میں تھے, لیکن لاجک نہیں بن رہی ہوتی تھی. پہلے حملے میں مولا حسین نے 1900 بندہ مارا, دوسرے حملے میں پھر اوور آل لاجک آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں نا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اچھا سر, اینڈ میں ایک بات میں کہوں گا, اور یہ کوئی میں نارمل بات نہیں کر رہا, میں اس کو بڑا سیریس کہوں گا اس بات کو. مجھے نا آپ ایک اس پلیٹ فارم کے تھرو نا, یہ جو ینگسٹرز ہیں میکا جعفریہ کے, جو دین میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں مذہب کے لیے, آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا ایک ایڈوائس دیں گے؟ آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے, آپ ایک اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, تو کیا آپ ہم لوگوں کو ایڈوائس کریں گے کہ ہم لوگ اس چیز کو کبھی نہ چھوڑیں
प्रैक्टिकल कोई ऐसी चीज हो, प्रैक्टिकल मजहब के लिए क्या कर सकते? प्रैक्टिकल मजहब के लिए यह है कि हम देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे बाद मेरे अहले बैत अलैहिस्सलात वस्सलाम से वफा करो, मोहब्बत करो, उनकी नुसरत करो और उनको अपना मौला मानो। तो हमें चाहिए कि हम अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलात वस्सलाम से नहायत दिली जो दिल में जज्बा है ना, वो मोहब्बत करें, उनसे लव करें, प्यार करें, लव करें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाइयों से, इमाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से, अली अकबर अलैहिस्सलाम से, और फिर अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम से। फिर इस बात पे काफ़ी नहीं है कि सिर्फ लव करें, तो फिर उनकी नुसरत करें, उनकी ताअत करें और तकवा का रास्ता इख्तियार करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को कुछ दीन की मारिफत भी हो, कि अगर आप किसी शख्स की ताअत करना चाहते हैं तो पता हो कि वो आपसे चाहता क्या है, वो उनका फरमान क्या है। तो इंसान को कुछ सीखना चाहिए, फिर ताअत करनी चाहिए, और फिर जो अहले बैत अलैहिस्सलात वस्सलाम की जो नुसरत है वो किस बात में है, ये सोचने की बात। अहले बैत अलैहिस्सलाम की नुसरत इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को फैलाया जाए, ताकि अहले बैत अलैहिस्सलात वस्सलाम को ज़्यादा लोग पहचान लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 59 में, सन 59 में अपनी शहादत से 1 साल पहले हज पे गए थे। उन्होंने जब वो अरफ मिना में थे, मिना में उन्होंने कहा, वहाँ पे कहा कि जो लोग काबिल एतमाद हैं उनको बुलाया जाए। ये मुआविया की हुकूमत है और बहुत स्याह दिन है, बहुत तारीख दिन है, जुल्म के दिन है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मेंबरों से बुला कहा जाता है, खुलफा के लिए झूठे अहादीस बनाए जाते हैं, यानी समझे कि सिपाही साहब की हुकूमत हर जगह। तो फरमाया कि जिन लोगों पे एतमाद है उनको बुलाए मेरे लिए। तो तकरीबन 700 के करीब सहाबी और ताबईन वहाँ पे जमा हो गए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा उन लोगों से, उनका खुतबा मौजूद है किताब सुलैम में, फरमाया कि देखें मुझे डर है अल्लाह का दीन भूला जाएगा। यानी एक तो 50 साल हो गए ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को, 50 साल बहुत अरसा होता है। बहुत सारे लोग नए आ जाते हैं, नई न्यू जनरेशन आते हैं ना। अभी आप खुद देखें सन 1975-74 से लेकर अब तक कितने लोग आए, कितने लोग गए। न्यू जनरेशन आते हैं, लोग मरते हैं, लोग नए आते हैं। और फिर जो प्रोपेगेंडा है अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ और उनके फ़ज़ाइल को छुपाने के लिए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल को छुपाने के लिए उस ज़माने में, तो उस प्रोपेगेंडे का बड़ा असर था। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे डर है दीन के हक़ाइक़ भूले जाएंगे, बिल्कुल हमारा हक़ भूला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमारी इमामत की बात को तुम दोबारा अहया करो, उनसे फरमाया। फिर उन्होंने उनका खुतबा है, उस खुतबे में वो शुरू करते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत के दलाइल। मेरे वालिद गिरामी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ जगह फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, फ़लाँ जगह पे हदीस सक़लैन, फ़लाँ जगह पे हदीस मंज़िलत, फ़लाँ जगह पे हदीस उख़ुवत, कुरान की आयत वगैरह 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 बयान करते हैं। और फिर लोगों को मलामत करते हैं कि आपने ज़ालिमों का साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है ना, ज़ालिमों का साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। तो ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने फरमान में उनकी नुसरत क्या है? उनकी नुसरत यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमामत के दलाइल और उनके दुश्मनों के बुरे करतूत हम दुनिया के सामने पेश करें, दुनिया के सामने पेश करें। दुनिया में खुद शिया बहुत सारे हैं, उनको दीन का नहीं पता, हमारे अहले सुन्नत भाई हैं उनको नहीं पता, और फिर गैर मुस्लिम बहुत सारे, इस्लाम का नहीं पता। इस्लाम एक नाम है ना, इस्लाम हम कहते हैं इस्लाम, इस्लाम एक चीज़ नहीं है। इस्लाम जैसे एक अहमद है ना, कराची में आप जाए कितने अहमद हैं? कराची में कितने अहमद होंगे? बहुत सारे अहमद हैं। कुछ अहमद काले हैं, कुछ अहमद कुछ अहमद काले नहीं है, कुछ अहमद कातिल हैं, कुछ अहमद चोर हैं, कुछ अहमद जो हैं पुलिस में भर्ती हैं। इस्लाम इसी तरह, इस्लाम एक लफ्ज़ है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। इस्लाम के बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सब वेरिएशन बातिल। इस्लाम के सब अनवा सब जो है ना बातिल हैं, सिवाय एक इस्लाम के, और वो इस्लाम मतरूक इस्लाम, वो इस्लाम जो है बिल्कुल फरामोशुदा इस्लाम। वो इस्लाम कौन सा है? शिया मौलवियों के इस्लाम नहीं है वो। शिया मौलवियों के इस्लाम जो है वो एक और इस्लाम है, वो इनकलाब और इसराइल वगैरह फ़लस्तीन का इस्लाम है, मगरिब से झगड़ा नहीं। इस्लाम जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का है वो है गदीर का इस्लाम, वो है हदीस सक़लैन का इस्लाम, वो है हदीस मंज़िलत का इस्लाम, वो है अहले बैत ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तालीमात का इस्लाम, वो है खुलफा के काले मताइन बयान करने का इस्लाम। ये अगर हम करें तो ये इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की नुसरत है, उनकी इमामत का इहया है,
اور اس میں مذہب کی دوبارہ احیاء ہے اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی تقویت اور نصرت. ٹھیک ہے نا, یہ میرا عرض. اللہ آپ کو بالکل سر, آپ نے بیلنس آنسر دیا. ایک آخری بات سر اجازت چاہوں گا. جی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں اس چیز کو سیریس لوں گا جو آپ نے کہا, یہ فارمل کوئی میں بات نہیں کر رہا سر. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, جی جی, وہ یہ ہے کہ کوئی آپ اس لیول پہ ہیں نا اس ٹائم, آپ کو اس ٹائم توجہ حاصل ہے بیٹا جعفریہ کی عالم اسلام میں, اس وجہ سے کہ آپ نے وہ جیسے ہم فلپ کوٹلر کی بک میں پڑھتے تھے مینجمنٹ کی کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج, جو اس ٹائم ہمارے معاشرے میں اب شاید وہ ٹھیک ہے ہوتا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, پہلے جنہوں نے ایکسپوز کیا بہت چیزیں, ایران کا سسٹم الٹ کر رکھ دیا ہے, ولایت اور یہ ثقیفہ. اچھا اب یہاں پہ گیپ اتنا بڑا آیا ہوا تھا, ریکویسٹ کیا ہے آپ سے وہ یہ ہے سر, آپ اس لیول پہ کوئی کام نہیں کر سکتے, کوئی یونیورسٹی اس طرح کی کوئی مدرسہ جس میں, کیونکہ ہم اگر عالم بننا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں یا آن لائن کورسز کرنا چاہتے ہیں, اچھا جو ادارے ہیں سب فراڈ, وہ ولایت فقیہ, وہ ایران اور عراق, آپ کو پتہ ہے بہتر کہ کیا سسٹم ہے وہاں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں, ریکویسٹ ہماری یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا ضرور کریں جس میں ہم لوگ دینی تعلیم اس لیول پہ حاصل کریں کہ جو عقیدہ آپ کا ہے جو ایکچوئل حدیث والا عقیدہ ہے, کیونکہ ہم ہے محدث, اس سے ہم وہاں سے لیں پڑھیں جس میں دلائل ہوں, خلافت کی حقیقی چیزیں کمپائل کر کے ایز اے سلیبس اگر آپ انہیں پڑھائیں تو ایک اللہ یاری نہیں ہوگا, ہر کوئی اللہ یاری ہوگا, پوری قوم اللہ یاری ہوگی. اس ٹائم چیزیں یوں چل رہی ہیں, آپ نے جو پیش کیا وہ ہر بچہ اللہ یاری اگر ہو جائے, اس کے لیے بات یہ چیلنج آ رہا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں جس جگہ پہ ہوں, اگر میری خواہش ہے کہ میں آن لائن کہیں سے کچھ کرتا ہوں, کیونکہ وہ ٹیکہ لگا جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ایرانی مولوی مدرسہ, آپ ریکویسٹ کیا کائنڈلی کچھ ایسا ضرور کریں کہ ایک ایسی فیکٹری ہو جہاں اللہ یاری بنے, کیا تاکہ ہم قوم کو لاس نہ ہو اگر آپ کی ایبسنس ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا, اس میں آپ نے بتایا تھا کہ مولا کی طرف سے کچھ علوم واپس ظاہر ہوا اور آپ بتائیں گے ہمیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم مس نہیں کرنا چاہتے. اس کو اگر آپ ایک گلوبل لیول پہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو آئیڈینٹائز کرتے ہیں کہ نئے بچے سلیبس کے طور پہ یہ ساری چیزیں اگر پڑھیں تو ہم لوگ کہاں سے لے جائیں گے. تو یہ ریکویسٹ ہے آپ سے چھوٹی سی. بات آپ کی صحیح ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ, میری نیت میں ہے, لیکن اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی فی الحال جو معاملہ ہے, آپ کے سب شیعہ مولوی جو ہے نا, اب سپاہی صاحب تو میرا دشمن ہے, ان سے زیادہ شیعہ مولوی میرے دشمن ہیں, اور سب گالی دے رہے, سب گالی دے رہے. ان کی گالیوں سے مجھے اثر نہیں ہوتا, گالیوں سے اثر نہیں ہوتا. لیکن عرض یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں نا کہ ایک آن لائن یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے کورسز کریٹ کرنے کے لیے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بہت خرچے ہوتے ہیں. ابھی تک دیکھیں, لوگ میرے پروگرام دیکھتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, واہ سب کرتے ہیں, لیکن ایسا کوئی سامنے نہیں آتا کہ ہم آپ کو یہ اس چیز کے بتاؤ خرچہ کتنا, ہم اس کو فائنانس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو ساتھ دینا چاہتے ہیں. آپ کے جو بڑے شیعہ آرگنائزیشنز ہیں وہ سب مراجع کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا. آپ کے جو بڑے شیعہ آرگنائزیشنز ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے فنڈز ہوتے ہیں, وہ تو ہمارے خون کے دشمن ہیں. وہ تو ہم ہماری نام کو ان کے سامنے لے لیں تو ان کو غصہ آتا ہے, اور ان کا سب یہ کہ کلام ہے, ان کے پاس کوئی ایجنٹ ہے, وہ اخلاق نہیں ہے اس کے پاس, یہ گالی دیتا ہے. بھائی میں نے کب گالی دیا, یہ جو لوگوں کو شرم نہیں آتی, کہتا ہے اللہ یاری گالی دیتا مراجع. اور بھائی تم لوگوں نے مراجع کو قتل کیا, مراجع سے توبہ پڑھوا کے ٹی وی میں خمینی صاحب نے اب مراجع سے اپنے استاد سے شریعت مداری, اس سے بڑا مرجع تھا, اس سے توبہ نامہ پڑھوایا ٹی وی پہ, لائیو ٹی وی پہ توبہ نامہ پڑھوایا کہ استغفر اللہ, توبہ کرو. مار کے اس کے رشتہ داروں کو قتل کروایا, پھر بیچارہ اس کو ایک کینسر ہو گیا, اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیا. یہ بیچارہ گھر میں سسکتا رہا. آخر میں جب اس کا کینسر جو ہے بالکل ایڈوانس ہو گیا, پھر قابل علاج نہیں تھا, پھر اس کو ہاسپٹل میں داخل ہونے دیا بیچارے, اس کو مروا دیا. یعنی خمینی نے اپنے استادی کو, انہوں نے اب جو مراجع کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے نا, خود یہ مراجع کے ساتھ جو مرضی کرے. اور بعض مراجع ہوتے ہیں نا, ان کے دامادوں کے پاس جاتے ہیں کہ تم اس کی بیٹی کو طلاق دے دو. یعنی مرجع اگر مخالف ہے خامنی کا, اس پہ داماد پہ اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ اس کے بیٹی کا طلاق کرائیں گے, مرجع کو مارنے کے لیے, اس کو پریشان کرنے کے لیے.
یہ تو خود تو تم سب کرتے ہو، اور میں نے کب گالی دی تمہارے مراجع کو. بہرحال عرض یہ ہے کہ اس کام کے لیے نا، اس کام یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نا ہم آن لائن ریسورس، یہ بہت ہی ضروری کام ہے، نیسیسری کام ہے، اور میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قوم انشاءاللہ اگر ساتھ دے تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر. Thank you.